ना, इन्ना का मतलब आप सबको आता है इंशाल्लाह। इन्ना बेशक, शर्रा शर्रा बदतरीन। तो ये शरीर, हम जो शरीर कहते हैं ना, ये भी इसी से आता है। और शर, शर जो हम कहते हैं, शर क्या होता है? कोई भी बुराई को शर कहा जाता है। तो शर्रा ये इसमें तब्दील है, ठीक है। अशरा को शर्रा कर दिया है। तो शर्रा मीन्स बदतरीन। इसमें तब्दील आप सब जानते हैं कि इसमें तब्दील जब आता है तो कंपेरेटिव होता है, यानी कि या तो किसी दो चीजों में कंपैरिजन होता है या सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर शर्रा बदतरीन, सबसे ज्यादा बुरा, सबसे ज्यादा बुरी। अद्दवाब, अद्दवाब ये किसी को मानी आता है? दवाब इसका रूट वर्ड है दाब। हाँ बिल्कुल। तो दवाब जो है ये जमा है दाबतुन की, और दाबतुन का मतलब होता है चलने वाला, जमीन पर चलने वाले जो भी जानदार चीजें हैं जो अपने पैरों से चलती है उनको दाब्बा कहते हैं। तो शर्रत दवाब, दवाब इसकी जमा है। तो बदतरीन जानवर, ठीक है, जितने भी जानदार हैं उसको ज़रा जानवर, इस जानदार या जानवर, जानवर का मतलब भी यही होता है ना कि जान वाला, ठीक है। तो जितने भी जानदार हैं इंद अल्लाही, इंदा पास, अल्लाही अल्लाह के। तो एक्सक्यूज मी नसीमा, जानदार में इंसान भी आ जाएगा ना? हाँ जानदार, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ इंशाल्लाह। जानदार में इंसान भी आएगा। इंसान देखिए, वैसे भी साइंटिफिकली भी इंसान को कहा गया ना कि ये जानवर ही है, एक जानवर ही है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर अरबी में भी इसी मतलब में लिया गया है कि जितने भी जानदार है इसमें इंसान भी शामिल है। तो इंसानों समेत जितने भी जानवर है उन सब में जो बदतरीन जो है वो अल्लाह के नजदीक, इंदा नजदीक अल्लाह, अल्लाही, इंदा अल्लाही, यानी ये मुदाफ मुदाफिले है अल्लाह के पास, अल्लाह के नजदीक। असुम्मु, असुम्मु स्वाद मीम मीम, सुम कहते हैं बहरे को। समाअत, समाअत किसी की सुनने की सलाहियत होती है ना, तो जब कोई इंसान सुनने के काबिल नहीं होता तो वो सुम, सुम होता है। तो स्वाद मीम मीम, सुम्मु बहरा है। अलबुकमु बकमा, बकम कहते हैं गूंगे को। तो गूंगा है, गूंगे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। अल्लज़ीना वो लोग, ला जो नहीं, ला नहीं, याक़िलून, याक़िलून आप लोग पहचानते होंगे अकल से है कि वो अकल नहीं रखते। अब इसका तर्जुमा इस आयत का बनता है कि अल्लाह के नज़दीक, बेशक अल्लाह के नज़दीक जितने भी चलने फिरने वाले हैं दुनिया में, यानी जितने भी जानदार हैं, उन सब में बदतरीन वो लोग हैं जो बहरे हैं और गूंगे हैं और वो अकल नहीं रखते। अब देखिए इस आयत का क्या मतलब है, क्या मफहूम है। तो हम इसको पहले तो लफ्ज़ों के इसके लफ्ज़ों की वजाहत करते हैं, फिर इसको हम पीछे से कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक पीछे के सबक से है। तो दवाब जैसे कि कहा कि जानवर है, तो इंसान जो है वो इंसान भी एक जानवर है। अब अल्लाह ताला यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि सब जानवरों से बदतर जानवर वो है जो कि ना सुनने की सलाहियत रखता है, ना बोलने की सलाहियत रखता है, ना अकल रखता है। तो इससे वो इंसान है जो कि ना तो किसी हक की बात को सुनना पसंद करता है, और जब सुनता नहीं है तो हक का इनकार भी नहीं करता, तो यानी कि गूंगा है जबान से
اور باتیں تو ہزاروں کرتا ہے لیکن حق بات نہیں کہتا تو پھر اللہ کے نزدیک وہ گونگا ہے. حق کا انکار جو نہیں کرتا تو وہ پھر اللہ کے نزدیک گونگا ہے. اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے اور ہمیں اس کو قبول کرنا ہے کہ ہاں اسی میں ہمارا فائدہ ہے. نسیمہ تم ریکارڈ کر رہی ہو؟ ہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ریکارڈنگ. جزاک اللہ خیر. تو اور پھر عقل سے بھی کام نہیں لیتا. دیکھیں انسان جو ہے عقل کی کیا تعریف ہے. عربی میں عقل کا مطلب ہوتا ہے باندھنا. عقلہ کسی چیز کو باندھنا. تو انسان کی جو عقل ہے وہ انسان کے ایموشنز کو، انسان کے خواہشات جو اس کو بھگاتی ہے، انسان کی خواہشات انسان کو لے کر بے قابو کر دیتی ہے. تو عقل کیا کرتی ہے؟ انسان کی خواہشات کو باندھتی ہے، اس کو احساس دلاتی ہے کہ دیکھو یہاں پر یہ خطرہ ہے، تم یہ کام کرنے تو جا رہے ہو لیکن اس میں یہ خطرہ ہے. اور انسان اس سے سمجھ جاتا ہے اور انسان رک جاتا ہے. وہ عقل ہے. تو یعنی کہ ان لوگوں میں یہ عقل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے خطرہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات جو کہ اتنی عظیم ذات ہے، ہم اس کے بات کو ہم سننے کو نہیں تیار ہیں، ہم اس کی بات کو اقرار نہیں کرتے اس کے حق کو، تو ہمارا کیا انجام ہوگا. تو یعنی کہ وہ اپنی عقل انسان کو سمجھاتی ہے کہ نقصان سے بچو، لیکن وہ اپنی عقل سے بھی کام نہیں لیتے. تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. کیوں جانوروں سے بدتر ہے؟ کیونکہ جانور جو ہیں اللہ نے انہیں، ہر جانور کا ایک مقصد زندگی ہے، اللہ نے اسے ایک خاص پرپس سے پیدا کیا اور وہ جو کچھ اللہ نے اس کو سکھا دیا وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے. اور ہر جاندار جو ہے، وہ ہر جانور جو ہے، ہر کیڑا مکوڑا مخلوق، ہر اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کے تابع ہیں. اور ہم کئی جگہ ہم سنتے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہوتے ہیں مگر ہم نہیں سمجھتے. تو گویا کہ جب تمام مخلوق اللہ کی جو ہے وہ اپنی جس مقصد سے اللہ نے اسے بنایا اس مقصد کو پورا کرتی ہے اور اللہ اپنے خالق کو پہچانتی ہے، تو پھر انسان جو کہ اتنی عظیم صلاحیتوں کا بنا ہوا ہے، اللہ نے اسے اتنی عظیم صلاحیتیں دی ہیں، لیکن پھر وہ جب نہ حق کو سنتا ہے، نہ حق کا اقرار کرتا ہے، نہ اپنی عقل سے اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچا سکتا ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے وہ بدترین مخلوق ہے. یعنی کہ وہ اتنا گیا گزرا ہے کہ وہ جانوروں سے اور کیڑوں مکوڑوں سے بھی بدتر ہے. اب دیکھیں ہم ذرا سا اس آیت کو پیچھے کے سے تعلق جوڑتے ہیں. پیچھے ہم دیکھتے ہیں پچھلا سبق اگر کسی کو یاد، آپ لوگوں کو ڈسٹربنس تو نہیں ہو رہا؟ میرے گھر میں تھوڑا سا کچھ کھٹ پٹ ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، تو کسی کو اس کی آوازیں تو نہیں آ رہی؟ اوکے ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو پیچھے سے کیا تعلق ہے ان آیات کا؟ پیچھے ہم نے دیکھا سورہ انفال میں شروع سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح فرمانے کا بیان کیا، کیونکہ جنگ بدر ہوئی تھی اور جنگ بدر کے بعد جو مال غنیمت آیا اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ اب کیا کریں، تو ان میں تھوڑا اختلافات ہوا. پھر جنگ کے معاملے میں کچھ کمزور ایمان لوگوں کے لیے کو جنگ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ ان کے لیے دل میں بدگمانی آئی کہ ہم کس طرح سے اتنی کمزوری کی حالت میں جنگ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح کی آیات فرمائی، مسلمانوں کو بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تم میری فرما برداری میں ہوتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں.
تو اللہ نے تسلی دی، بہت سی ہمیں واقعات بتائے کہ کس کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی، اور بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جب اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی بھی خیر کے کام میں ڈرنا نہیں چاہیے کہ اب ہم کیسے کر سکیں گے یہ کام، کیونکہ ہر نیکی کے کام میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف تھے، جو لوگ اسلام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، جو بڑی تیاریوں سے آئے تھے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دیں گے، تاکہ سیدھا آپ کا کیمرہ آن ہو گیا ہے. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو ختم کر دیں گے تاکہ ہمارے لیے یہ مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے. تو جن لوگوں کا اتنا گھمنڈ تھا، جتنا تکبر تھا کہ ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکرائیں گے اور اللہ کے دین کو ختم کر دیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ تمام حقائق دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں کو اس سے پہلے کی آیت میں سمجھایا کہ دیکھو تم سن رہے ہو، تمہارے اندر اللہ کے نبی موجود ہے، تم قرآن سن رہے ہو، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آ رہی ہے وہ سن رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو سکھا رہے ہیں وہ سن رہے ہو. تو تم سن کر پھر تم اطاعت کرو اللہ کی. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہ بات کو سنتے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. جو جیسے کہ یہود کی میں نے مثال دی کہ قرآن میں ان کے بارے میں آیا کہ انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. تو تم ایسے نہ بن جاؤ بلکہ سمعنا واطعنا کرو. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم کو ان کی پیروی نہیں کرنی ہے جو کہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اور تمہیں ان کی رویے پر، ان کی روش پر نہیں چلنا جو کہ حق کو سنتے نہیں ہیں. ایک سیکنڈ. حالانکہ کسی قوم میں نبی کا آنا، رسول کا آنا، یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ ان کے لیے بہت بڑی ایک نعمت تھی، کہ کیونکہ اللہ کے نبی کی برکتیں ہوتی ہیں اور ان کو بہت سے فائدے ہوتے ہیں. جب انبیاء لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان، وہ تو بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود صرف اپنی ضد میں، اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنی خواہشات کی پیروی میں انہوں نے ایسے بن گئے جیسے وہ کچھ سن ہی نہیں رہے ہیں. کوئی حق کی بات ان کو سننا گوارا ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے کان بند کر لیے اور انہوں نے حق کا انکار نہیں کیا. دل ان کے بتا رہے تھے کہ یہ سچ بات ہے، لیکن انہوں نے اپنی زبانوں سے حق کا اقرار نہیں کیا، تو گویا وہ گونگے ہیں. اور انہوں نے جتنا کچھ ان کو ڈرایا گیا کہ تم اگر نہیں سنو گے تو برا انجام تمہارا ہوگا، تو اس سے ان کی عقلوں نے ان کو کچھ نہیں بتایا، عقل سے کچھ کام نہیں لیا انہوں نے. تو پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. سورہ الاعراف 179 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سورہ الفرقان میں بتایا کہ سورہ فرقان 44 میں بتایا کہ اور ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہتوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے دل ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے نہیں ہیں. وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ناراضگی کا انداز ہے، کیونکہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست صلاحیتیں دی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سخر لکم ما فی الارض، یعنی اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیتیں دے کر دنیا کی ہر چیز مسخر کر لی انسان کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی عقل استعمال کر کے دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، جانوروں سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان فضا سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان سمندروں سے فائدہ اٹھاتا ہے، زمین کے اندر سے خزانے نکالتا ہے، خلا میں چلا جاتا ہے. یعنی اللہ نے اس کو اتنی عقل دی، اتنی صلاحیتیں دی اور اشرف المخلوقات میں سے بنایا. لیکن اشرف المخلوقات، سب سے اشرف مخلوق کب بنتا ہے انسان؟ جب وہ حق کو قبول کرتا ہے اور وہ حق کے طریقے پر چلتا ہے. لیکن یہی انسان اگر حق کو جھٹلاتا ہے تو وہ بدترین مخلوق بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ الشمس میں فرمایا 7 سے 10 تک، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے درست بنایا، پھر قسم ہے اس کے دل میں بدی اور نیکی ڈال دی. جس نفس نے یعنی جس شخص نے اس کو پاک کیا، یعنی اپنے نفس کو پاک کیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ جب قسم کسی چیز کی لیتے ہیں نا تو وہ بہت عظیم چیز ہوتی ہے. گویا انسان کے نفس کی قسم یہاں پر لی اللہ نے کہ اللہ نے بہت عظیم بنایا انسان کو، اتنی زبردست صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. اور مگر اللہ نے چونکہ انسان کو صلاحیتیں دی تھی، اللہ نے اس کے دل میں نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اس کی پہچان بھی ڈال دی، یہ سمجھ بھی ڈال دی. پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی جس نے نیکی کو قبول نہیں کیا تو اس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، یعنی ضائع کر دیا. کیونکہ دیکھیں جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ تو ضائع ہو گئے نا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں بنائی جنت میں بھی اور دنیا میں بھی، تو انسان نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا کہ وہ ان نعمتوں سے بھی محروم ہو گیا. اور جس نے اس نفس کو پاک کیا، یعنی پاک کیا سے یہی مطلب ہے کہ انسان کے اندر خواہشات ہیں اور انسان کے اندر اس کی خواہشات اسے بعض اوقات حق سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جو اپنی خواہشات پر اپنی عقل کے استعمال سے اور اپنے علم حاصل کر کے، دین کا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیتا ہے، تو پھر وہ دنیا کی نعمتیں بھی انجوائے کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ انسانوں کے لیے رکھی ہے دنیا میں، لیکن انسان کی ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا. تو جن لوگوں نے اللہ کی نعمتیں اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ استعمال کی ہوگی، ان سے پھر سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں اللہ کی نعمتیں لے کے ناشکری کی. لیکن جن لوگوں نے اللہ کی نعمتیں تو خوب استعمال کی دنیا میں، لیکن اللہ کا شکر نہیں کیا، اللہ کی فرما برداری نہیں اختیار کی، تو پھر وہ ضائع ہو گئے. اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے پیدا کیا ہے انسان کو، اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ کا اپنی مرضی سے اللہ کا بندہ بن کے رہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو بھی جانوروں کی طرح ایک ڈیزائن کر دیتا. ہمارا پروگرامنگ ہوتی اسی طرح سے کہ بس ہم کو جو اللہ کو پسند ہے ہم وہی کر سکتے، ہم کوئی مرضی کا کام نہ کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دے دی کہ ہم سمجھے اور ہم اس کو قبول کریں. تو کیونکہ اللہ نے ہمیں سمجھنے کی صلاحیت بھی دے دی، اور اگر ہم اس صلاحیت کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے بہت سخت نقصان دہ ہے. تو منافقین جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مسلمانوں کو بتایا کہ تم منافقین کی روش پر نہ جانا، کیونکہ یہ بدترین جانور ہیں.
کیونکہ ہمیں قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہنم کے بھی سب سے نچلے حصے میں جائیں گے جو منافقت کرتے ہیں دنیا میں. اور منافقت کیا ہے کہ انسان کا دل اس کو گواہی دیتا ہو کہ سچ بات کیا ہے، لیکن وہ اس کو اپنے عمل سے، اپنی زبان سے اس کی تصدیق نہ کرے، اور اپنی ضد تکبر میں اور دنیا کی محبت میں وہ حق کا انکار کر دے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو، اب اگلی آیت کا اسی سے تعلق ہے. ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں کہ ولو عالما، و اور لو اگر، عالما جان لیا ہوتا، اللہ نے، فیہم ان میں، خیرن بھلائی، کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، یہ کتنے الفاظ ہیں ٹیکسٹ میں لکھیں، لَأَسْمَعَهُمْ، لا میں تاکید ہے، اسمع سنا دیتا، ہم ان کو. تو اگر اللہ ان میں کوئی خیر اور بھلائی دیکھتا ان کے اندر تو اللہ ان کو ضرور سنا دیتا. تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو سنا دیتا. ولو، اور اگر، اسمعہم، اگر اللہ ان کو سنا دیتا، لتولوا، یہاں بھی تاکید ہے، لام تاکید، البتہ وہ ضرور، تولوا منہ پھیر لیتے، وہم، اور وہ موردون، وہ ان کی صفت ہی منہ موڑنے والی ہے، حق سے منہ موڑنے والی ان کی صفت ہی ہے. تو اب یہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان کو اللہ ہدایت، انسان کو اللہ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمیں شروع سے بتایا گیا کہ ہدایت ہم کو مانگنی ہے اللہ سے، کیونکہ اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے دل میں کوئی خیر دیکھتا نا تو اللہ ان کو ہدایت دے دیتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت ان کو دیتا ہے جن کے دل سلیم ہوتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں اور وہ اس سے مخالفت نہیں کرتے، تو اللہ پھر ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کے دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ توفیق دے، مجھے ہدایت دے، تب ملتی ہے. اگر کوئی کہے مجھے ہدایت نہیں چاہیے، مجھے توفیق نہیں چاہیے، تو اس کو نہیں ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا رزق دے دیتا ہے، ہمارے لیے جو نعمتیں دنیا کی ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں، چاہے ہم دعا مانگ کے لیں یا چاہے ہم کسی اور ذریعے سے لیں. اللہ نے ہمارا رزق لکھا ہوا ہے. ایک ہدایت اور توفیق ایسی چیز ہے کہ انسان کو اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، دل میں خواہش رکھنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسمعہم سے یہاں مطلب ہے ہدایت دے دینا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کو کوئی خیر نظر آتی نا تو اللہ ضرور ان کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ حق سنا بھی دے گا تب بھی یہ منہ موڑ لیں گے، کیونکہ حق کو تو وہ پہچان گئے ہیں، مگر وہ ان کا منہ موڑنا کیوں ہے کہ وہ قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی مرضی سے رہنا چاہتے ہیں دنیا میں. تو یہاں پر اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اس آیت سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھیں حق کی بات جب ہمیں بتائی جائے، کوئی بھی بات کہ ایسا ہے، یہ کام اللہ کا حکم ہے، یہ ہمیں اس طرح سے کرنا ہے، پھر انسان جانتے بوجھتے اگر اس کو نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل سے صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ حق اس کے سامنے 10 بار بھی آئے، وہ حق اس کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کو اپنی گمراہی ہی اچھی لگتی ہے، اسی میں وہ، کیونکہ شیطان پھر اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ کے پروٹیکشن سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، حق کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، تو پھر شیطان اس کو حق سننے کے قابل نہیں رہنے دیتا اور اس کو اس کی برائی ہی اچھی لگتی ہے.
اس یہ ہمیں قرآن میں دوسری جگہ بھی بتایا گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا کلا ہرگز نہیں بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے, زنگ آلود ہو گئے ان کے دل کہ کیونکہ ان کے جو بدعمالی کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. تو اب جب زنگ لگا ہوا زنگ لگ جاتا ہے لوہے پر تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا, وہ اپنی خصوصیت چھوڑ دیتا ہے. تو دل انسان کا جس میں خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی طرف اس کی محبت دل میں رکھے, لیکن اب ان کو تو ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ان کے بدعمالیوں سے. ہمیں پتہ ہے یہ حدیث بہت دفعہ سن چکے ہیں کہ جب ہم گناہ کے کام کرتے تو ہمارے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے, اور اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا, گناہ کر کے انسان اسی پر اصرار کرتا ہے, جمع رہتا ہے, تو پھر اس کا آہستہ آہستہ اس کا دل سخت اور زنگ آلود ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کیا بتایا کہ ان کے دل اب سخت ہو چکے ہیں. تو پھر وہ انسان ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے. اگر جس کو سمجھ آتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی محرومی ہے. دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑی مثال شاید ابلیس ہے. ابلیس کو پتہ ہے اللہ ہے, ابلیس کو پتہ ہے جنت ہے, جہنم ہے, اس کو پتہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا. لیکن اب اس کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے, اب وہ توبہ نہیں کر سکتا. اگر ابلیس کے اندر یہ صلاحیت باقی رہتی تو وہ توبہ کر لیتا تو وہ جہنم سے بچتا. لیکن اس نے اللہ سے ڈائریکٹ, اس نے اللہ کے سب کچھ جانتے ہوئے اللہ کے حکم سے نافرمانی کی, تو اس کے اب جو ہے وہ مردود ہو چکا ہے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے. کیونکہ اللہ کی رحمت ہے, ہدایت ملنا اللہ کی رحمت ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کلیئر ہوں گی یہ آیات. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک جو ہم پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا ہوگا, یعنی ہمارے دل کے وسوسوں کو, ہمارے دل کے خیالوں تک کو جانتا ہے. دیکھیں ایک انجینئر ایک چیز بناتا ہے, ایک مشین بناتا ہے, تو اس کو ایک اس کے پرزے کا اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کا یہ پرزہ کیسے کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, اس کو ہمارے دل کے اندر کے احساسات اور ہمارے وسوسے, ہمارے خیالات بھی پتہ چلتے ہیں. تو جب ہمارے دل میں خیر نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمارے دل کو قلب سلیم بنائے, اور ہم جب بھی حق کو دیکھیں تو قبول کر لیں, اور گناہ کر لیں, غلط کر لیں تو فوراً توبہ کر لیں کہ ہمارے دل سخت نہ ہو جائے. پھر اگلی آیت ہے, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو مزید سمجھا رہے ہیں کہ تم کو کیا کرنا ہے. یہ تو مثال تھی اوپر جو ضد میں پڑے ہوئے ہیں, جو اللہ کی مخالفت میں ہیں. اب مومنو, تم اگر خود کو مومن سمجھتے ہو, تم اگر ایمان لائے ہو, تو تم کو کیا کرنا ہے. اب یہ اگلی آیت میں اللہ بتا رہا ہے, یا ایھا الذین, اے لوگو, آمنو, جو ایمان لائے ہو, استجیبو میں سین اور تا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے سین اور تا ہوتا ہے تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے. جب فعل میں سین اور تا موجود ہوتے ہیں تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے, حسر. ہاں, کہ انسان کے اندر کوئی طلب ہونی چاہیے, کسی چیز کی چاہت ہونی چاہیے. تو یہاں پر استجیبو کا مطلب ہے کہ خوشی سے, چاہت سے اللہ کی بات سنو, چاہنا with interest. ہاں بالکل, خوشی سے آؤ, یعنی کہ طلب کے ساتھ آؤ,
بات سنو. جب اللہ تعالیٰ کے کوئی حکم آئے تو اس کو تم خوشی سے لو, طلب کے ساتھ لو, چاہت کے ساتھ لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی حکم دے رہے ہیں تو مجھے اس کو خوشی سے قبول کرنا ہے. تو استجیبو, لبیک کہو. لبیک ہم کیا, جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یا اللہ میں تیرا بندہ بن کے آیا ہوں, میں تیرے آگے جھکنے کے لیے آیا ہوں. تو یہی معنی ہے کہ تم لبیک کہو, للہ اللہ کے لیے, وللرسول اللہ اور رسول کے لیے تم لبیک کہو, خوشی سے چاہت سے جواب دو. اذا جب دعاکم, جب تم کو پکارا جائے, جب تم کو پکارے. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا کیا ہے, دین کے احکامات ہیں. کہ جب ہمیں دین کے احکامات کہے جائے, جب ہمیں کوئی کام کرنے کو کہا جائے تو پھر ہم جو ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے, ہمیں فوراً لبیک کرنا ہے, فوراً چاہت کے ساتھ قبول کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید ایکسپلین کر رہے ہیں, لما واسطے اس کے جو یحییکم, یا حیات سے زندگی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول, اس میں کیا ہے, یحییکم, اس میں تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے, تمہارے لیے زندگی ہے. یہ جو ہے, یہ ہدایت کے جو لیے تمہیں جو بلایا جا رہا ہے, تمہیں جو احکامات دیے جا رہے ہیں, اس میں تمہاری زندگی کا سامان ہے. یعنی کہ اگر انسان, اس کا اپوزٹ مطلب کیا نکلا, کہ اگر انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے, انکار کرتا ہے, تو وہ ایک طرح سے مردہ کی طرح ہے, کہ وہ انسان, اس کا دل مردہ ہے, کیونکہ وہ حیات, جو دل کی زندگی جس چیز میں ہے, اس سے وہ انکار کر رہا ہے. تو اب اس یحییکم, لما یحییکم کے کچھ اور معنی بھی کیے گئے ہیں. ایک جو جنرل معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ شریعت کے احکامات جب تم سنو تو تم قبول کرو, قرآن اور حدیث میں تمہیں جو باتیں بتائی جائے ان کو تم چاہت کے ساتھ قبول کرو, خوشی کے ساتھ قبول کرو, کیونکہ اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے دنیا اور آخرت کی. کیونکہ اس کے بغیر تو تم جانوروں کی طرح ہو, جیسے کہ پچھلی آیت میں بتا دیا کہ جانور اور انسان میں فرق کیا چیز ہے, کہ جو انسان اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے اور جو نافرمانی میں گزارتا ہے, تو وہ پھر انسان اور جانور کا فرق یہاں ہو جاتا ہے. تو تمہارے لیے جو زندگی ہے, جو تمہاری, ورنہ انسان کو مردہ بھی کہا گیا, بہت سی جگہوں پر کافروں کو مردہ کہا گیا, کہ وہ مردے ہیں, وہ مرے ہوئے ہیں, وہ نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم زندوں کو سنا سکتے ہو, یہ تو مردے ہو چکے ہیں, ان کے دل مر چکے ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جس چیز میں تمہارے لیے حیات ہے, اس کے لیے جب تمہیں بلایا جا رہا ہے تو پھر تم کیا کرو, خوشی سے لبیک کہو. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ڈرانے والی بات کر رہے ہیں, وَعْلَمُوا, اور جان لو انا, جیسے ہم کہتے ہیں نا خبردار, سن لو, اس طرح سا یہ اس طرح کا انداز ہے کہ سن لو, اس بات کو کان کھول کے سن لو. انا, بے شک, اللہ تعالیٰ, یحولو, اللہ تعالیٰ حول, یحول, حائل, ہم اردو میں حائل کا لفظ بولتے ہیں نا, یہ اسی سے ہے کہ حائل ہو جاتا ہے, بینا, درمیان, المرء, انسان کے, وقلبہ, اور اس کے دل کے, وَأَنَّهُ, اور بے شک وہ, الیہ, اسی کی طرف, تحشرون, تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اب یہاں پر چونکہ پیچھے کہا گیا کہ جلدی سے, چاہت کے ساتھ, خوشی سے قبول کرو, تو اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سستی کرو گے, اگر تم ڈھیلے ڈھالے بن کے بیٹھے رہو گے کہ ہاں میں کر لوں گی, میں نے سن لیا, میں اس پر عمل کر لوں گی, نماز کا وقت ہو گیا ہے, میں پڑھ لوں گی,
یا جہاد کے لیے اس خاص طور سے سورہ انفال میں جہاد کے لیے جب اعلان کیا گیا تو سورہ توبہ میں ہم جانتے ہیں کہ 3 صحابہ جو تھے وہ مخلص مومن تھے اور بہت بڑے بڑے انہوں نے کام کیے تھے، لیکن جب جنگ تبوک کا اناؤنسمنٹ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو آنا ہے، جنگ تبوک میں سب کو آنا ہے، تو انہوں نے سستی کی. انہوں نے سوچا میرا گھوڑا تو بہت تیز رفتار ہے، تو میں جو ہوں سب کو نکلنے دو، میں کل نکل جاؤں گا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا اچھے مطلب اچھے کھاتے پیتے تھے، بیوی نے اچھا ایسا جیسے ان کے لیے شیڈ بنا کر ان کے لیے کھانا وانا سرو کیا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں آرام سے کھا پی لوں، میں کل صبح نکل جاؤں گا. اور پھر دوسرے دن کچھ اور ان کے دل میں آیا کہ اچھا میں تو اتنا تیز رفتار میرا تو گھوڑا ہے، میں کل نکل جاؤں گا. اس طرح کر کے ان کا نام ابی بن کعب ہے، ان کی بڑی لمبی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ جب اسی طرح انہوں نے سستی میں کہ ابھی جاؤں گا، ابھی نکلوں گا، میں جلدی تیز رفتاری سے لشکر کے ساتھ جوائن کر لوں گا. اور کیا ہوا کہ پھر وہ نکل ہی نہ سکے. اور پھر ان کا سورہ توبہ میں ان کا پورا قصہ آئے گا کہ خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 55 دن تک ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. تو دیکھیں اسی طرح آپ کبھی خود بھی آزما سکتے ہیں اس چیز کو کہ کبھی نماز کا وقت آتا ہے اور ہم فوراً اٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ہماری نماز میں چستی ہوتی ہے، ہماری نماز میں خشوع ہوتا ہے کہ بس نماز کے وقت کا انتظار کر رہے تھے، نماز کا وقت آیا، ہم نے اٹھ کر نماز پڑھ لی، پھر دوسرے کاموں میں لگ گئے. لیکن ہم دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. بعض دفعہ سوچتے ہیں چلو ابھی پڑھ لیں گے بہت ٹائم ہے ابھی، یا خاص طور سے فجر کی نماز ہے، اب اٹھنا ہے، آنکھ کھل چکی ہے، لیکن ہم سستی کرتے کہ تھوڑی سی دیر میں ابھی اٹھ جاتی ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیچ میں آتا رہتا ہے اور آلموسٹ جب وقت نکلنے والا ہوتا ہے، جب ہم بھاگ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں وہ خشوع خضوع نہیں ہوتا، کیونکہ عبادات میں اللہ کی مدد آتی ہے. اگر ہمارے دل میں طلب اور خواہش ہوتی ہے تو ہماری عبادات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور خشوع اور خضوع پیدا کر دیتے ہیں. جیسے مثال ہمارے لیے رمضان ہے، رمضان کے مہینے میں ہم ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں، ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیں، ہم زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھ لیں. تو نماز آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے، اتنی ساری عبادات کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ رمضان کے بعد ہمارے اندر سستی آ جاتی ہے. اچھا میں یہ کام کروں گی، اس کے بعد میں کر لوں گی. تو پھر یعنی کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ نیکی کے کام میں جس سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہونی ہے، اگر ہم اس کو ہم زیادہ پریفرنس دیں گے، ہم اس کو زیادہ خوشی کے ساتھ کریں گے، تو اس عبادت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دل کی خوشی کا سامان بنا دیں گے، اور وہ عبادت ہمیں مشکل لگنے کے بجائے اسی میں ہمیں خوشی کے ساتھ ہم کریں گے، ہمیں مزہ آئے گا، ہم انجوائے کر کے اس عبادت کو کریں گے. اسی طرح جہاد کا معاملہ ہے کہ جو لوگ جہاد پر ان کے دلوں میں تڑپ تھی، خواہش تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے بہت اجر و ثواب کا کام ہے یہ، تو پھر ان لوگوں کو کوئی کام مشکل نہیں لگا. اور جنہوں نے سستی کی کہ اب بہت گرمی ہے میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں، تو وہ ان سے پھر جایا ہی نہیں گیا، ان سے توفیق چھین لی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا پڑھتے تھے اور بہت زیادہ پڑھتے تھے، اس دعا کو نماز میں سجدے میں بھی پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ
ہم تو آپ پر اور ہم آپ پر اور آپ جس دین کو لے آئے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی ڈر ہے کہ ہم اس ایمان سے پھر جائیں گے، ہم اسلام سے ہٹ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ بے شک ہر ایک کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ عز و جل انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ امام ترمذی نے اپنی جامع کی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بھی ایک حدیث ہے کہ ہر دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اسے جب سیدھا رکھنا چاہے تو سیدھا رکھتا ہے اور جب ٹیڑھا کرنا چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آپ اس کو نماز میں سجدہ میں پڑھ سکتے ہیں، خاص طور سے نفلی نمازوں میں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ پر، میں اس کا وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ کوئی اچھا بھلا انسان ہے، دین پر چل رہا ہے اور اس کی خواہش ہے، خوشی سے اللہ کی فرما برداری کر رہے، اللہ اس کے دل کو نہیں پھیر دیتا اٹھا کے کہ چلو اب وہ اس کو گنہگار بنا دے۔ اللہ یہ نہیں کرتا، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، تو جب ہماری نیت میں خلل ہوتا ہے تو پھر ہمارے دل کو اللہ ہدایت سے پھیر دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے کہ جس انسان پر اللہ نے اتنی نعمتیں دی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا، اس قدر اس کو شان دی کہ سجدہ کروایا فرشتوں سے، وہ انسان اگر اپنا مقام نہیں پہچانتا جو اللہ کی، اور وہ اللہ کی اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے کہ اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کے اس کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ دیکھیں ہم کوئی انسان مفلس سے مفلس ترین انسان ہے نا، وہ بھی اگر سوچے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا، تو ہزاروں نعمتیں اس کو بھی دی اللہ نے۔ اس کو اگر اس کے پاس آنکھیں ہیں جس سے وہ ساری زندگی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، تو اگر ہمارے جسم میں تھوڑا سا خرابی ہو جاتی ہے کہ ہم کھانا ہضم نہیں کر سکتے، تو پھر اگر انسان کے پاس کتنا بھی رزق موجود ہے وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اسی طرح انسان نعمتوں کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ساری نعمتیں ہوتی ہیں، مال ہوتا ہے، بہت سے لوگ اتنے زیادہ امیر ہوتے ہیں لیکن اپاہج ہو جاتے ہیں اور یا دماغی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کوئی انسان یہ نہ کہے کہ مجھے تو اللہ نے بہت نعمتیں نہیں دی تو میں اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں یا اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں۔ نہیں، اللہ نے ہر بندے کو نعمتیں دی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں جنت کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اس دنیا میں کوئی دکھ سکھ ہے اور برداشت کر لو گے اور اللہ کے شکر گزار بن کر رہو گے تو تمہیں جنت کی ابدی نعمتیں میں نے تمہارے لیے رکھی ہیں۔ تو پھر اس کے باوجود اگر انسان کے دل میں سستی ہوتی ہے تو انسان پھر کیونکہ نیکی کا ملنا، ہدایت کا ملنا یا کوئی خیر کا کام کرنا، یہ ایک انسان کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ کیوں نعمت ہوتی ہے؟ کہ اس کو کر کے انسان جنت کماتا ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی نعمت مل رہی ہے، ہمارے دروازے پر کوئی آ کے ہمارے لیے خیر کا پیغام لاتا ہے، ہم اپنی سچویشن دیکھیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھ کے ہمیں وہ کام ہمیں کرنے کی صلاحیت دے دی، ہمارے لیے اس کام کو کرنا ممکن بنا دیا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم اس کو نعمت نہ سمجھے اور تھوڑی سی دیر میں سستی کر بیٹھے کہ نہیں اب مجھے اور بہت سے کام ہیں یا مجھے اس کے کرنے سے پریشر آ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پرواہ نہیں ہے نا ہماری، تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے وہ نعمت ہٹ جاتی ہے، پھر ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہنے کے باوجود پھر ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑی سوچنے والی اور بڑی سمجھنے والی آیات ہیں، اور
انسان کو اپنی زندگی میں انسان کو اپنی عقل سے استعمال کرنی چاہیے، انسان کو نصیحت لینی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے، کوئی بندہ نہیں کر رہا ہمیں یہ نصیحت کہ تم جواب دو، اے میرے بندو تم لبیک کہو، تم خوشی سے بات مان لو، کیونکہ اللہ کے احکامات میں کوئی بھی کام ہمارے لیے خرابی والا نہیں ہے کہ تو ہم کو کام کر لیں گے تو ہمارے اندر خرابی آ جائے گی، اور اس میں ہر کام میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے. تو پھر ہمیں اللہ کے احکامات کو خوشی سے ماننا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ اسی آیت میں وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اب یہاں پر یہ ایک اشارہ ہے کہ تم اگر سوچتے رہو گی کہ میں اچھا بن جاؤں گا، میں نمازی بن جاؤں گا، میں نیک کام کرنے لگ جاؤں گا، میں یہ فلاں کام میں حج کر لوں گا، ذرا بڑی عمر ہو جائے تو حج کر لوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ دے رہے ہیں کہ تمہاری موت جو ہے وہ تمہیں نہیں معلوم کہ کب موت تمہارے دروازے پر آ جائے، اور جب موت آئے گی تو تمہارے اعمال نامہ بند ہو جائے گا، تمہاری عمل کرنے کی لمٹ ختم ہو جائے گی. تو تم پھر موت آ گئی تو پھر صرف باقی کیا رہ جائے گا کہ صرف اس کے اللہ کے نزدیک ہمیں جواب دہ ہو کے کھڑے ہونا ہے، حشر ہوگا اور حساب کتاب ہوگا. تو عمل کا دار العمل اس دنیا میں ہے. تو تم موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لو، اللہ کی بات کو مان لو. اور اگر موت کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں ابھی بہت صحت مند ہوں، میری موت کو ابھی بہت دیر ہے تو میں بعد میں کر لوں گا. کیونکہ بچہ بھی مر جاتا ہے، جوان بھی مر جاتا ہے، کوئی 100 سال سے اوپر کا بڈھا ہو کے مرتا ہے، تو کوئی جوانی کے زندگی میں کسی وجہ سے مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی زندگی دی ہے، جتنی زندگی دی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس میں ہم بات کو نیکی کے کام کو کبھی بھی کل پر نہ ڈالیں، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. پھر آگے ہے وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فتنتن، فتنہ جو ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، فساد کو بھی فتنہ کہتے ہیں، اور آزمائش کو بھی فتنہ کہتے ہیں، عذاب کو بھی فتنہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم فتنے سے ڈرو. یہاں پر تنوین جو ہے وہ عظمت کے لیے، یعنی اس بڑے فتنے سے بچو. ٹھیک ہے، بڑا فتنہ کیا ہے؟ کوئی ایسی آزمائش آ جائے جس میں اجتماعی طور پر ساری قوم مشکل میں آ جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے پاس بہت سی ایسی مثالیں ہیں، کہیں ارتھ کوئک ہو رہا ہے تو کہیں پر طوفان آ رہے ہیں، کہیں پر ہریکین آ رہا ہے، کہیں پر آگ، کیلیفورنیا میں ابھی دیکھیں کہ آگ بجھ ہی نہیں رہی، آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اسی طرح یہ جو کووڈ-19 کی مثال ہمارے لیے ہے. تو دیکھیں اس طرح کی بڑی آزمائش میں اللہ کے نیک اور بد سارے بندے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایسے بڑے فتنے سے بچو کہ جو لا نہیں تصیبنا، جو نہیں صرف پہنچے گا الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم خاصہ، تم میں سے خاص طور سے صرف ان لوگوں کو یہ فتنہ نہیں پکڑے گا جو گنہگار ہے، بلکہ اگر ایسا بڑا فتنہ آیا تو نیک اور بد سب پھنس سکتے ہیں. اور آج ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ آج بہت سے نیک لوگ، نمازی لوگ بھی اس بیماری میں مر گئے. اور اسی طرح اگر طوفان ہوتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے تو ہاں کراچی میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، تو بارش میں ظاہر ہے کہ اگر اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے تو کتنے لوگوں کی زندگی متاثر ہوئی ہوگی. تو یہ اس میں نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں اور بد بھی آ جاتے ہیں. تو اگر ایسا فتنہ، تم ایسے فتنے سے بچو کہ جو فتنہ نیک اور بد سب کو پہنچ جائے گا. تو وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. ہم عام طور پر یہی کہتے رہتے اللہ رحیم ہے، کوئی بات نہیں، اللہ رحم کرنے والا ہے. ہاں اللہ رحیم ہے، بہت رحیم ہے اللہ،
اللہ تعالیٰ ہمیں بہت مہلت دیتا ہے، اللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر سزا نہیں دیتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت بھی ہمارے لیے رحمت کے طور پر بنائی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دینے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی انسان کوئی نافرمانی اور گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھی دیتا ہے۔ تو اس آیت میں کیا ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں کہ ایسا فتنہ جس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، اچھے برے سب لوگ آ جاتے ہیں، تو کیوں ایسا فتنہ آتا ہے؟ ایک مسلمان ملک میں دیکھیں مسلمان ملکوں پر کیا کیا ہو رہا ہے آج، تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس میں بہت سے لوگ بہت شریف ہوں گے، بہت نمازی ہوں گے، بہت ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن وہ بھی تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ اللہ نے کیا بتائی ہے، حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ میں آپ کو کچھ احادیث سناتی ہوں کہ حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے معاشرے میں برائی کو باقی نہ رہنے دیں، ورنہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو یہ تو ایک حدیث ہے۔ تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلا کہ جب اسلامی معاشرے میں اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا ہو رہی ہے اور دوسرے مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم تو وی آر مائنڈنگ اور اون بزنس، ہم کیا کریں، ہم کچھ نہیں کہتے، ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں، تو پھر کوئی اگر اصلاح کرنے والا نہیں ہے، خاص طور سے جو لوگ اس قابل ہیں کہ اصلاح کر سکتے ہیں، ان کے پاس حکمت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، ان کے پاس علم بھی ہے، اور ان کے پاس تھوڑی اتھارٹی بھی ہے، پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کہ جو جو کرتا ہے کرنے دو، ہمیں کیا۔ تو پھر ایسا معاشرے پر جب اگر بہت گناہ بڑھ جائیں گے اور عذاب آئے گا تو اس میں نیک لوگ بھی اس میں بچ نہیں سکیں گے۔ دیکھیں ہم نے قرآن میں اصحاب السبت کا واقعہ پڑھا، اس میں کیا بتایا گیا کہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے جو ہیلا سازی کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے، سبت کے دن جال پھینک کر مچھلیوں کو پھنسا لیتے تھے اور پھر دوسرے دن جا کے نکال لیتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ چالیں چل رہے ہو، تم پر عذاب آ جائے گا اللہ کا۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا بھائی کچھ لوگوں نے ان سے کیا کہا سمجھانے والوں کو کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں سمجھاتے ہو جو اللہ کے عذاب لانے والے کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو، ان کو عذاب ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ اللہ نے اس گروہ کو بچا دیا، ان 3 گروہ میں سے اس گروہ کو بچایا جو کہ منع کرتا تھا ان کو، کیونکہ منع کرنے والے نے کیا جواب دیا کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم کہہ سکے کہ ہم نے تو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تھی، تو اللہ نے ان کو بچا لیا اور باقی لوگوں کو سزا ملی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے مگر وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ مسند احمد میں ہے یہ حدیث۔ تو اسی طرح حضرت حذیفہ کی ایک نصیحت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کچھ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ان کو بہت زیادہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں میں خرابی آ گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے کام کر جاتے ہو جو گناہ کے کام ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ بہت ڈرتے تھے اس طرح کے کاموں سے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر تم خیر اور بھلائی کی ترغیب نہیں دو گے ایک دوسرے کو تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو عذاب کی گرفت میں لے لے گا اور تمہارے برے لوگوں کو تمہارا حاکم بنا دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اور وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ حضرت زبیر کا واقعہ بتایا جاتا ہے
آپ سب کو پتہ ہے حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں جنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، جنگ جمل جس کو کہتے ہیں. تو جنگ جمل کیا تھا؟ ایک فتنہ تھا، ایک ایسا بڑا فتنہ تھا جس میں بڑے بڑے صحابہ آ گئے، حالانکہ وہ فتنہ چاہتے نہیں تھے، لیکن چونکہ اس زمانے میں جو کرپٹ لوگ تھے بہت زیادہ ہو گئے تھے، تو پھر جب فتنہ آیا تو حضرت زبیر علیہ السلام جو تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت علی جو تھے وہ مخالف تھے. اب یہ جنگ چاہتے نہیں تھے، لیکن اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ، یا تو میں بتا چکی ہوں آپ کو، لیکن یا پھر کبھی بتاؤں گی. لیکن یہ بہت بڑا فتنہ تھا، اور اسی میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ جیسے صحابہ کرام کی شہید ہو گئے تھے. تو اسی طرح حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ ہوئی. تو یہ سب بڑے فتنے تھے جس میں اچھے لوگ بھی اس میں آ گئے، صحابہ کرام جیسے لوگ، بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں پھنس گئے، اور وہ ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، ہم نے کبھی ان کے سوچا بھی نہیں تھا. تو انسان کو ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی راعی ہے. راعی کیا ہوتا ہے؟ چرواہے کو کہتے ہیں، اور چرواہا سے مطلب ذمہ دار ہے، اور اللہ نے ہر انسان کے ذمے کسی نہ کسی کو رکھا ہے، تو تم اسے سوال کیا جائے گا جو لوگ تمہارے ذمے ہیں. اب مثال کیا ہے اس کی کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے. تو ماں اگر جب بچے تربیت کی عمر میں ہے اور ماں ان کی صحیح تربیت نہیں کرے گی، تو ماں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان کیوں نہیں کرائی، تم نے ان کو صحیح تعلیم کیوں نہیں دی. اسی طرح باپ جو ہے وہ اپنی بیوی اور بچوں کا ذمہ دار ہے، تو باپ سے بیوی اور بچوں کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے گھرانے کی حفاظت کیوں نہیں کی، تم نے ان کو صحیح باتیں کیوں نہیں سکھائی. اسی طرح استاد اپنے شاگردوں کا، اسی طرح بہن بھائی ایک دوسرے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اسی طرح ہر انسان کے ذمے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. تو انسان یہ جو آج کل کا ایسا زمانہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو بھی کچھ کہتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اب ہم کچھ کہیں گے تو بیکار میں وہ ناراض ہوں گے، اور ہمیں کوئی موقع نہیں ملتا کہ ہم ایون اپنی بڑی اولاد جو شادیاں ہو چکی ہیں ان کی بھی اصلاح کر سکیں. لیکن یہی وجہ ہے، دیکھیں کہ آج کتنے مسلمان ہر جگہ سفر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ میری امت میں گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں نیک لوگ بھی نہیں ہوں گے؟ فرمایا کیوں نہیں. کہنے لگے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ فرمایا وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوں گے جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی سے نوازے جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں فتنے میں جو تکلیفیں آئیں گی، آزمائش آئیں گی، وہ نیک اور بد سب کو آئیں گی، ٹھیک ہے. لیکن جب مر جانے کے بعد، اگر سپوز مثال ہم اس بیماری کی مثال لے لیں، ایک بہت ہی اچھا انسان ہے، اللہ کی ہر حکم کو مانتا ہے، لیکن اب چونکہ جب کہ فتنہ عام ہے، بیماری عام ہے، تو اس پر اگر بیماری آ جاتی ہے تو بیماری سی تکلیف جو بھی ہوگی وہ اس کو بھی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو فائدہ دے گا. مگر دنیا میں اچھے اور برے سب جو ہے وہ فتنے میں آ سکتے ہیں اگر اس سارے معاشرے میں کرپشن ہے. دوسری حدیث ہے جس قوم میں گناہ اور برے کام کیے جاتے ہیں وہ اور کرنے والوں میں سے زیادہ معزز اور تعداد میں زیادہ ہوں مگر پھر بھی انہیں منع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ ایسے موجود ہیں معاشرے میں جو کہ اصلاح کر سکتے ہیں، جن کو اللہ نے ایسی پوزیشن دی ہے کہ وہ کسی کو ٹوک سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہے، تم یہ نہ کرو، پھر بھی وہ نہیں ٹوکتے اور گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب لاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے. اور انصاف اللہ کا یہی ہے کہ انسان اگر
سب کچھ جانتے ہوئے اللہ کی فرما برداری سے انکار کرتا ہے، معاشرے میں دنیا میں اللہ کے قانون کے مطابق نہیں رہتا ہے تو فساد پھیلتا ہے۔ دنیا میں فساد کب ہوتا ہے؟ جب انسان حدوں کو پار کر جاتے ہیں، اپنی خواہشات کی مرضی سے رہتے، اپنی خواہش کے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، تو پھر عذاب آتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے انسان، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں بنائے کہ جو خود ہدایت پر بھی رہتے ہیں اور لوگوں کی جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاح کے لیے بھی ہمت کرتے ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں آپ کو لوگ ناپسند بھی کرتے ہیں، لوگ آپ کو آپ کے بارے میں آپ کی طرف سے بھاگتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی اللہ کے سامنے ہم اپنی حجت پیش کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں خرابی دیکھیں وہاں ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ آج کا سبق ہمارا پورا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خوشی سے اللہ کے ہر حکم کو مانیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم گناہوں کے اتنے عادی ہو جائے کہ ہمیں گناہ ہی نہ لگے، تو یہ بہت خطرناک موقع ہے، کیونکہ جتنے گناہ عام ہوں گے اتنا ہی گناہ کا خوف دور ہو جائے گا۔ آج دیکھیں آج کے معاشرے میں جو گناہ ہو رہے ہیں نا، اگر آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو کسی معاشرے میں وہ چیزیں قابل قبول نہیں تھی جو آج قابل قبول ہیں، اور آج ہمیں اس سے ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں اثر نہیں آتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ انسان کو عادی کر دیتے ہیں۔ گناہ کو دیکھ دیکھ کے انسان کے اندر کی جو ایک بے حسی آ جاتی ہے انسان کے اندر، اور انسان کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسیمہ، مجھے یہ آپ ذرا سا زور سے بولیں، مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات کر رہی ہوں نسیمہ جی، مجھے یہ جو آیا نمبر 24 ہے، اس میں ذرا اس کا بتا دیں۔ میرا خیال ہے مجھے شاید I was dozing off that moment کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ کب گزر گئی۔ I'm really sorry for that کہ ان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اوکے، میں تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتی ہوں انشاءاللہ۔ بس اتنی آیت کا تھوڑا۔ ہاں دیکھیں، انسان کا جو دل ہے نا وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہم عام حالات میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج ایک چیز بہت پسند ہے، کل اسی چیز سے دل پھر جاتا ہے، ہمیں وہ پسند نہیں آتی۔ گویا انسان قلب انسانی کی یہ صفت ہے کہ وہ ایک چیز پر نہیں ٹکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ تم جو ہو، جب نیکی کا موقع تمہارے سامنے آئے تو تم سستی مت کرو، تم کر لو، کیونکہ تمہارا دل جو ہے وہ پھر جاتا ہے۔ اب اللہ حائل ہو جاتا ہے کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان کو نیکی کے سارے موقع فراہم کر دیتا ہے، اللہ ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ جب انسان اس میں سستی کرتا ہے، نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ اس سے ناراض ہو کے اس سے توفیق چھین لیتا ہے، اس کو توفیق نہیں دیتا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بات میں ہم سے توفیق نہیں چھینتے۔ یہ بات جو ہے، جب انسان ہر وقت سستی کرتا رہتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے کاموں میں، اچھے نیکی کے کاموں میں، نماز میں سستی کی تو نماز پھر بے دلی سے بعد میں دیر سے پڑھی، اور وہ نماز کا جو اجر ہمیں ملنا تھا، جو خشوع اور خضوع سے ہم پڑھتے، وہ پھر ہمیں نہیں حاصل ہوتا۔ تو کوئی بھی نیکی کا دل میں اللہ خیال ڈالے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ کر وہ نیکی اسی وقت کر ڈالے، اس میں سستی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے، نماز میں بھی پڑھتے تھے کہ اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو ثابت قدم رکھ اپنے دین پر۔ تو یہ دعا بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں،
اور اس کو پڑھیں بہت زیادہ. ہاں بالکل. ہم ویسے بھی دیکھیں ہمارا تجربہ ہوتا ہے اس چیز کا, یہ نہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہم جب سستی کرتے ہیں, صبح اٹھنے میں سستی کرتے ہیں, تو فجر پھر بعض اوقات وقت ہی نکل جاتا ہے, یا پھر بالکل لاسٹ منٹ پہ فجر پھر بہت جلدی جلدی پڑھنی پڑتی ہے. اور اسی طرح اگر ہم فوراً وہ آنکھ کھلی اور فوراً اٹھ گئے تو ہمارے چست اور تھوڑی دیر تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے, لیکن پھر ہم جو ہیں وہ چست ہو جاتے ہیں اور ہماری نماز کو ہم انجوائے کرتے ہیں. فجر کی نماز بہت ہی خوشی دینے والی ہوتی ہے. اگر انسان جیسے ہی آنکھ کھلی اٹھ جائے اور اس کو پھر دعا, جو دو دعا مانگنی ہے, جو اٹھنے کی دعا ہے وہ پڑھ لیں, جو سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھ لیں, پھر بڑی چستی آ جاتی ہے. پھر ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے, ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے. تو فجر کے وقت کی ہماری مثال ہمارے لیے بہت عمدہ مثال ہے کہ اگر یہی چیز ہم سوتے سوتے ابھی اٹھوں گی میں کرتے ہیں, اسی طرح عشاء میں ہم کرتے ہیں, تو پھر نماز میں خشوع نہیں رہتا. اسی طرح ہر نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے, فوراً کرنا چاہیے.